Assalamu alaikum readers. Here is the novel Asma Mein Amil by Unknown Rights. Let's start the 20 episode. आरिस। मलाइका आरिस के सीने से सर उठाए बगैर बोली, जी जाने आरिस। आरिस मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। उसका एक हाथ मलाइका की कमर में लिपटा था और दूसरे हाथ से मलाइका के बालों से खेलने का अपना पसंदीदा मशगला जारी रखे हुए था। आरिस, मुझे आपसे कुछ कहना है, मलाइका मध्यम आवाज़ में बोली। बोलो ना जान, बंदा हुमातन गोश है बात सुनने के लिए। आरिस मुस्कुरा कर गोया हुआ। मैं आपसे नफ़रत। मलाइका की बात अभी मुंह में ही थी जब आरिस ने उसके बालों को सख्ती से जकड़ कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब तर किया। आरिस की इतनी मजबूत पकड़ पर मलाइका सिसकी। ख़बरदार, तुम्हारी जान ले लूँगा। आरिस मलाइका के चेहरे पर गिराया। मलाइका तो इतने शदीद रद्द अमल पर हैरत से गंग थी। आरिस, मेरी पूरी बात तो सुन ले, मलाइका डरते हुए बोली। आरिस की आंखों में अपने लिए दिखाई देता जुनून उसके रोंगटे खड़े कर गया। बोलो, पर सोच समझ कर बोलना, आरिस सर्द लहजे में वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला। आरिस, मैं आपसे नफ़रत नहीं करती। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे आपसे शदीद किस्म का इश्क हो गया है या मैं आपकी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा पागल हो गई हूँ, लेकिन मुझे अब आपसे नफ़रत भी नहीं रही। वो आरिस की आंखों में देखती संजीदगी से बोली, यानी मेरी बीवी को मुझसे मोहब्बत होने लगी है। मलाइका की बात सुन आरिस गहरा मुस्कुराता बोला, कह सकते हैं क्योंकि आपका मेरे आसपास रहना मुझे अच्छा लगने लगा है। मलाइका भी मुस्कुराई। तो क्यों ना एक बार फिर तुम्हारे करीब तरीन आ जाऊं। आरिस मलाइका की गर्दन पर चमकते तिल को निशाना बना गया। आरिस, मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप जैसा सड़ियल इंसान भी इतना रोमांटिक हो सकता है। ट्रेनिंग के दौरान कैसे हर वक्त गुस्से में रहते थे। मलाइका ट्रेनिंग के दिन याद करती बोली, जब आरिस बात बात पर उसे झाड़ कर रख देता था। जान, जिसके पास तुम जैसी खूबसूरत बीवी हो और हो भी मनपसंद, फिर वो बंदा बशर तो फिर दिन रात बहकेगा। ट्रेनिंग के वक्त तो तुम्हें ये नहीं नज़र आता था कि मैं तुम्हें क्यों सबके सामने डांटता था। तभी डांटता था जब किसी मेल कैडेट को तुम्हारे इर्द गिर्द देख लेता था। यकीन मानो मेरा दिल करता था तुम्हें उठाकर अपने साथ ही ले जाऊं, तुम्हें कहीं छुपा लूं जहां बस मैं ही तुम्हें देख सकूं। आरिस ने गुस्से से कहा, जैसे वो वक्त अब भी याद कर रहा हो। या खुदा, आप कितने जेलस होते थे। कसम से मुझे अगर पता होता तो मैं आपको जेलस करने का कोई मौका ना हाथ से जाने देती। मलाइका खिलखिलाई। आज इतने अरसे बाद आरिस ने मलाइका को यूं खिलखिलाते देखा था। आरिस, मैं नहीं जानती कल की सुबह हमारे लिए कौन सा नया चैलेंज लेकर आती है। सो आई वांट टू से यू डैट। मलाइका खामोश हुई, थोड़ी ऊपर हुई। खामोश होती थोड़ी ऊपर हुई। आई लव यू आरिस। मलाइका ने कहते साथ आरिस की कुशादा पेशानी पर अपने गुलाबी होंठ रखे। आई रियली लव यू माई हैंडसम मेजर। मलाइका ने अब की बार आरिस की बारी बारी आंखों पर अपना लम्स छोड़ा। आरिस ने सुकून से आंखें मूंद लीं। निकाह के दो बोल वाकई ही बहुत ताकत रखते हैं। आप जैसा खड़ूस इंसान भी अच्छा लगने लग गया है। मलाइका ने आरिस के मजबूत हाथ पकड़े और अकीदत से उन्हें चूमा। मैं नहीं चाहती थी कल हकीकत से आगाह किए बिना ही मिशन पर चली जाऊं। उधर से फिर सही सलामत वापसी हो जाए, ये मुमकिन तो नहीं। आरिस ने मलाइका को कमर से थामकर अपने करीब किया। कैप्टन मलाइका, इतना फजूल बोलती होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। इतना नेगेटिव सोचना कैप्टन मलाइका आपको ज़ेब नहीं देता। आरिस ने मलाइका की पेशानी पर लब रखे। मलाइका पुरसकून सी आंखें मूंद गईं। अब उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। मर्दाना क्लोन की खुशबू ईशा को होश में लाने का सबब बनी। उसने अपनी सूजी आंखें खोलीं जब दर्द की शदीद लहर उसके सर में उठने लगी, जबकि उसका गाल बुरी तरह जल रहा था। ईशा ने सर उठाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेना चाहा, पर आहान को देख उसका सांस सीने में ही अटक कर रह गया। अब उसने अपनी पोजीशन की जानिब तवज्जो दी। वो आधी से ज़्यादा आहान के ऊपर थी और आहान का एक बाजू उसकी कमर में लिपटा था, जबकि दूसरा हाथ ईशा के सर पर था। वो किसी बच्चे की तरह उसे खुद से लगाए हुए था। उसकी हेज़ल ब्लू आइज़ इस वक्त बंद थीं। ईशा वहशत ज़दा होती आहान से दूर हुई। एकदम उठने से उसके सर में उठती टीसें उसके आंसुओं का सबब बनी। ईशा के उठने पर आहान ने अपनी सुर्ख होती आंखें खोलकर ईशा की जानिब देखने लगा।
احان کی سرخ آنکھیں دیکھ عیشا پر پھر کب کبھی طاری ہونے لگیں۔ عیشا منٹ کی دیر کیے بغیر بیڈ سے ایک دم اترنے پر اس کا سر برے طریقے سے چکرایا جب وہ لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لے گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ احان اب قدم بہ قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ احان کو اپنے سامنے دیکھ عیشا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، زبان گویا تالو سے چپک گئی ہو اور ٹانگیں اپنی جگہ پر ہی فریز ہو گئی ہوں۔ کتنے ہی آنسو چمکتے فرش پر گرتے بے مول ہونے لگے۔ احان اب اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ احان کو اپنے قریب آتے دیکھ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اپنے کانپتے ہاتھ جوڑ گئی۔ عیشا کی حالت دیکھ احان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس تک پہنچا اور اس کے جڑے ہوئے ننھے گلابی ہاتھوں کو اپنے مضبوط سرخ و سفید ہاتھوں میں قید کرتا اپنے لبوں سے لگا گیا۔ احان کے سلگتے لمس پر عیشا نے اپنے ہاتھ ایک جھٹکے سے کھینچے۔ آپ اب مجھے پنش کریں گے؟ میرا بازو کاٹ دیں گے نا؟ پلیز احان، آئی بیگ یو، بس ایک بار معاف کر دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اب کبھی بھی نہیں بولوں گی، میں کچھ بولا ہی نہیں کروں گی، عیشا کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے ایسے پنش نہ کریں، عیشا اتنی اذیت سے بولی کہ احان ہل کر رہ گیا۔ عیشا نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب احان اس کی کمر میں بازو ڈالتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ کیوں کرتی ہو ایسا؟ پتہ ہے میرا غصہ اپنی چھوٹی سی جان پر نہیں برداشت کر سکو گی، پھر کیوں مجھے غصہ دلاتی ہو؟ احان نرمی سے اس کا سر تھپکتا بولنے لگا۔ احان وہ مر گیا، میرے سامنے آپ نے اسے مار دیا، اب آپ مجھے بھی مار دیں گے۔ عیشا کی ہچکیاں بند گئیں۔ چپ، بس اب ایک اور لفظ نہیں۔ کوئی بھلا خود اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر سکتا ہے؟ احان نے عیشا کے کانپتے وجود پر اپنی گرفت سخت کی۔ آپ اس کی طرح میرا دل بھی نکال دیں گے نا؟ عیشا کہتے ساتھ اونچی آواز میں رونے لگی۔ عیشا کی بات سن احان کا دل کیا وہ خود کو کچھ کر لے۔ کیا ضرورت تھی اس کے سامنے کسی کو ٹارچر کرنے کی؟ یہ کان سی گڑیا تو اس کی سخت آواز سے ہی سہم جاتی ہے۔ نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، پلیز رونا بند کرو۔ احان نے عیشا کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے بہتے آنسو صاف کرتے بولا۔ احان کے ہاتھ کو اپنے گال سے مس ہوتے وہ تکلیف سے کراہی۔ احان نے فوراً اس کے سوجے گال سے ہاتھ اٹھایا۔ وہ کیوں غصے میں یہ بھول جاتا تھا کہ اس کا بھاری مضبوط ہاتھ اس نازک سے بھالو کو کتنا زور سے لگتا ہوگا۔ بس تم تو میری کیوٹ سی بھالو ہو نا، اب نہیں رونا، اوکے؟ احان نے اس سے بچوں کی طرح پچکارا۔ آئی ایم سو سوری۔ احان مرزا نے لاریب کے علاوہ پہلی بار کسی کو یہ الفاظ کہے تھے۔ احان نے عیشا کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ایک دم اپنے آپ کو ہوا میں محسوس کر کے اور گرنے کے ڈر سے عیشا نے اس کا کالر سختی سے تھاما۔ احان نے نرمی سے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر لے جا کر بٹھایا۔ وہ ہیئر برش پکڑتا اس کے بکھرے بال سنوارنے لگا۔ احان کے عمل پر عیشا شوق سے مرنے کو تھی۔ خبردار، اب اگر ان آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا بہت برا پیش آؤں گا، احان نے سختی سے کہا تو عیشا اپنے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ عیشا کی حرکت پر احان کو ٹوٹ کر اپنی بیبی گرل پر پیار آیا۔ ڈیٹس لائک مائی بیبی گرل۔ احان نے جھک کر عیشا کا گال چوما اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ احان کو سیڑھیاں اترتے دیکھ عیشا کا ننھا دل سکڑ کر رہ گیا۔ کیا ڈارک اب اس کو سزا دینے کے لیے اسی روم میں لے کر جا رہا ہے؟ عیشا نے خوف سے آنکھیں میچیں۔ عیشا کا خوف احان اچھی طرح سمجھ چکا تھا جب ایک نظر اس نے باڈی گارڈز کے ساتھ سرونٹس پر ڈالی جو حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ فوکس آن یور ورک۔ احان کی دھاڑ سن کر عیشا نے سختی سے اس کی شرٹ جکڑی جبکہ باقی سب اب خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ آؤٹ۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے سخت لہجے میں ادھر کھڑے 3 سے 4 کک کو کہا۔ ڈارک کا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ سب ذرا سی دیر کیے بغیر کچن سے باہر بھاگے۔ احان نے بڑے احتیاط سے عیشا کو سلیب پر بٹھایا۔ میرا بھالو کیا کھائے گا؟ آج ڈارک خود اپنے بھالو کے لیے کھانا بنائے گا۔ احان اس کے ارد گرد سلیب پر بازو ٹکاتا اس کی روئی کان سی کالی آنکھوں میں دیکھتا گویا ہوا۔ عیشا اب بھی خاموش نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ چلو میں آج اپنے بھالو کو اپنے ہاتھ کا پاستا بنا کر کھلاتا ہوں۔ ڈیڈ اور لاریب کو میرے ہاتھ کا پاستا سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس ڈریس میں میری بیبی گرل بہت کیوٹ لگ رہی ہے۔
کیوٹ سے پنک بھالو کی طرح۔ احان نے ہنستے ہوئے عشا کا ایک گال کھینچا اور اپنے کام میں مشغول ہوا۔ احان کی بات سن کر عشا نے اپنے ڈریس کی جانب دیکھا اور اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے احان کو دیکھ رہی تھی۔ میرے چھوٹے سے بھالو، میں نے لائٹ آف کر دی تھی۔ احان کا مسکراتا لہجہ اس کے سماعتوں سے ٹکرایا۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ احان نے اس کی شکل دیکھی اور اب کی بار ڈارک اپنا کہکہا نہ روک پایا، اور اتنے عرصے بعد احان ایک دلکش کہکہا اس مینشن کی در و دیوار میں گونجا۔ ڈارک کے ہنسنے کی آواز سن کر باہر کھڑے ملازمین نے حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ عشا نے گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پاستہ تیار تھا۔ وہ پاستہ کو ڈش آؤٹ کرتا ڈائننگ پر رکھے اب عشا کی جانب بڑھا۔ عشا کو بچے کی طرح اٹھاتا کرسی پر بٹھا کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ احان کے بار بار اپنی باہوں میں اٹھانے پر عشا تو شرم سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ بیبی گرل، کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے؟ احان اس کی جانب پلیٹ کھسکاتے گویا ہوا۔ عشا نے ایک نظر پلیٹ کی جانب دیکھا جہاں اسے پاستہ نہیں، خون اور دھڑکتا ہوا انسانی دل نظر آنے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنا سفید ننھا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا۔ نو، میں نہیں کھاؤں گی، میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ عشا ایک بار پھر پینک ہونے لگی۔ عشا ایک دم کرسی سے کھڑی ہوئی جب احان نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ احان کی گود میں آ کر گری۔ اوکے نہ کھاؤ، یہ بتاؤ پیپر کی تیاری کیسی ہے؟ احان کے دونوں ہاتھ عشا کی کمر پر تھے۔ احان عشا کی جانب دیکھتے بولا، پیپر؟ عشا کو کچھ یاد آیا، اس کے تو پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ میں نے تو تیاری ہی نہیں کی۔ عشا رونی شکل بنا کر احان کی جانب دیکھتے گویا ہوئی۔ اس کی شکل دیکھ کر احان نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ فرسٹ ایگزام فزکس کا ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں نے اس کی پیئرنگ اسکیم چیک کی ہے۔ چیپٹر نمبر 3 سے اس بار تھیوری کی بجائے نومیریکل آنا ہے۔ احان مکمل سنجیدگی سے گویا ہوا۔ منہ کھولو، احان کانٹا اس کی جانب کرتا بولا۔ احان کے بولنے پر عشا اپنا منہ کھول گئی۔ عشا کو پاستہ کھاتا دیکھ احان مسکرایا۔ پر وہ تو سر نے اسکپ کروا دیے تھے، اب میں کیسے کروں گی؟ عشا احان کے ہاتھوں سے پاستہ کھاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا سارا دھیان اس وقت فزکس کے پیپر پر تھا۔ بس اتنی سی بات میں ہوں نا، میں کروا دوں گا، بلکہ ہمیں آج سے ہی پریپریشن سٹارٹ کرنی چاہیے۔ احان اس کو پاستہ کھلاتے بول رہا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ دوسروں کے دماغ سے کھیلنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اب بھی وہ عشا کے مائنڈ کے ساتھ ٹرک کر کے اسے پاستہ کھلا رہا تھا۔ آپ مجھے پڑھائیں گے؟ عشا نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسٹڈی کے معاملے میں وہ ایسی ہی تھی۔ اسٹڈی کا سن کر اب بھی وہ سب بھول گئی تھی، حتیٰ کہ یہ بھی کہ وہ احان کی گود میں بیٹھی ہے۔ میں اپنے بھالوں کو پڑھاؤں گا، باقی سارے سبجیکٹ کی بھی میں ہی تیاری کرواؤں گا، احان نے کہتے ساتھ اس کے سوجے گال پر لب رکھے۔ احان کی حرکت پر عشا سٹ پٹا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرتی اپنا منہ کھول گئی۔ منہ کھولنے کا مقصد صاف تھا کہ اسے تنگ کرنے کی بجائے اور پاستہ کھلایا جائے۔ احان دلکشی سے مسکرایا۔ احان کے مسکرانے پر اسے اپنے عمل کا احساس ہوا تو وہ خفت سے اپنا کھلا منہ بند کر گئی۔ میرا کیوٹ سا بھالو۔ احان عشا کو خود میں بھینچتا اس کے گال پر شدت سے لب رکھ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کے گال پر اپنی شدتیں لوٹاتا رہا، پھر ہلکا سا اس کے گال کو بائٹ کر کے کھینچا اور اس کی جان بخشی کی۔ بیئرڈ کی چبھن اور احان کی شدتیں، اس کا گال سرخ پڑ چکا تھا۔ تم کتنی سافٹ ہو، میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں کھا جاؤں، احان نے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی انگلی آہستہ سے اپنے دانتوں میں دبائی۔ عشا سسکی بھرتی اس کی جانب سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے وہ ابھی اسے کھا جائے گا۔ اس کی سہمی ہوئی نظروں کو دیکھ احان کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ چلو شاباش، یہ ختم کرو، نہیں تو مجھے آدم خور بننے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ احان نے اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھے اور ہلکا سا بائٹ کیا۔ احان کی حرکتیں عشا کو پزل کر رہی تھیں۔ مجھے نہیں کھانا، وہ احان کی حرکتوں سے گھبرا کر بولی۔ نو بیبی گرل، کھانا تو پڑے گا کیونکہ یہ ڈارک نے اسپیشل تمہارے لیے بنایا ہے، اور اگر تم نے نہ کھایا تو آج میں تمہیں کھا جاؤں گا، احان کہتے ساتھ اسے پاستہ کھلانے لگا۔ احان کی باتوں کا مطلب سمجھ کر وہ خاموشی سے اس کے ہاتھوں سے پاستہ کھانے لگی۔ نہیں، بس اور بھوک نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد عشا اس کے سینے میں منہ دیتی بولی، جب وہ اسے اٹھا کر روم کی جانب بڑھ گیا۔
روم میں پہنچنے سے پہلے سارے سرونٹس کا سوچ کر عشا اس کے سینے سے چہرہ باہر نکالنے کی غلطی نہ کی۔ ابیحہ کے حادثے کو 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ اب تک ابیحہ امیر کا گینگ ریپ اور بعد میں قتل اور ٹاپکس میں سے تھا۔ کئی صحافیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں فرقان گیلانی کا ہاتھ ہے، کیونکہ آخری ویڈیو فرقان گیلانی کی اپلوڈ کی گئی تھی۔ امیر صاحب کی طبیعت حد درجہ خراب رہنے لگی تھی، اتنی کہ وہ آفس جانے سے بھی قاصر تھے۔ سارا کام اب اسد نے سنبھال رکھا تھا۔ منال بیگم کو تو گویا چپ ہی لگ گئی تھی، جبکہ لاریب اب کہیں سے بھی وہ شوخ لاریب نہیں لگتی تھی۔ لاریب اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کھڑکی سے باہر اڑتے پرندوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ جب دروازہ نوک ہونے پر اس نے اپنی پرسنل ڈائری بند کی اور دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ احان اب اندر آ چکا تھا۔ کیسی ہو؟ احان اس کا اترا چہرہ دیکھ گویا ہوا۔ ٹھیک، آؤ بیٹھو۔ لاریب کے کہنے پر احان نے اپنا بیگ بیڈ پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ لاریب، تمہیں پتہ ہے نا ہمارا فائنل سیمسٹر ہے، پھر بھی یونی سے 1 منتھ سے آف کر رہی ہو۔ احان نرمی سے بولا۔ میرا دل نہیں کرتا، لاریب مدھم آواز میں بولتی سر جھکا گئی۔ وٹ ڈو یو مین دل نہیں کرتا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ فائنل پروجیکٹ پر ورکنگ کرنی ہے اور تم آ ہی نہیں رہی۔ احان کا لہجہ سخت ہوا۔ احان کے غصہ کرنے پر لاریب مدھم آواز میں بولی۔ لاریب کی بھیگی آواز سن کر احان اٹھتا اس کے پاس آیا۔ لاریب یار، ابیحہ آپی کا بہت دکھ ہے مجھے بھی، لیکن زندگی رک تو نہیں سکتی۔ پھر آپی کو بھی تو شوق تھا کہ تم پڑھو، احان نے اسے سمجھانا چاہا۔ احان، وہ اب بھی سر جھکائے ہی بیٹھی تھی، جبکہ آنسو ٹوٹ کر فرش پر گر رہے تھے۔ احان، اس دن آپی میری ضد کی وجہ سے مول گئی تھیں۔ میں اگر ان سے نہ کہتی تو ان کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا۔ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ لاریب کی ہچکیاں بند گئیں۔ میری وجہ سے وہ اس دنیا میں۔ اس سے آگے لاریب سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگیں۔ لاریب، کیا ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، کوئی کسی کی وجہ سے نہیں مرتا۔ جیسا اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے اس کی موت ویسے ہی ہوتی ہے۔ تم کیوں خود کو قصوروار سمجھ رہی ہو؟ احان لاریب کے چہرے سے ہاتھ اٹھاتے اور اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ میں کیا کروں احان؟ کاش میں تب ہی سمجھ جاتی جب انہوں نے مجھے پن ڈرائیو دی تھی اور کہا تھا اگر میں مر جاؤں تو اس کی حفاظت کرنا، لاریب روتے ہوئے بولی۔ ابیحہ کی بات سن کر لاریب کی بات سن کر احان چونکا۔ ایک دم چونک تو لاریب بھی گئی تھی۔ اس دن کے بعد اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ اس نے تو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا اس میں کیا ہے۔ احان، تمہیں پتہ ہے آپی نے مول جانے سے پہلے مجھے ایک پن ڈرائیو دی تھی، لاریب کھڑی ہوتے بولی۔ تم نے چیک کیا اس میں کیسا ڈیٹا تھا؟ احان نے سوال داغا۔ نہیں، مجھے یاد ہی نہیں تھا، رکو میں لاتی ہوں، لاریب نے کہا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں پن ڈرائیو پکڑے آئی تھی۔ جب احان اپنا لیپ ٹاپ نکال کر آن کر چکا تھا۔ پاسورڈ؟ احان نے سوالیہ نظروں سے لاریب کی جانب دیکھا۔ بریکٹ، اس کا پاسورڈ ابیحہ زریاب ہے۔ ابیحہ زریاب؟ لاریب الجھ کر بولی۔ احان نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ لاریب، پن بتاؤ یار۔ احان اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ آپی نے یہی کہا تھا۔ احان کی گھوری پر لاریب جھنجھلا کر بولی۔ ابیحہ زریاب؟ احان بڑبڑایا۔ ابیحہ آپی اور زریاب بھائی کی ایج ہو سکتی ہے، احان پر سوچ انداز میں لاریب سے مخاطب ہوا۔ بالکل، لاریب نے کہتے ساتھ ان دونوں کی ایج بتائی، پر افسوس پاسورڈ رانگ تھا۔ احان، ڈیجٹ چاہیے، ان دونوں کی برتھ ڈے بھی تو ہو سکتی ہے۔ کمرے میں چھائی ایک طویل خاموشی کو لاریب کی جوشیلی آواز نے توڑا۔ پر مجھے ابیحہ آپی کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے، زریاب بھائی کی برتھ ڈے کب ہوتی ہے یہ یاد نہیں ہے، لاریب کچھ سوچ کر بولی۔ اٹس اوکے، فیس بک سے چیک کر لیتے ہیں، اگر نہیں پتہ چلی تو ان کو میسج کر کے پوچھ لینا، احان نے مشورہ دیا۔ لاریب نے سر اس بات میں ہلایا۔ 10 سے 15 منٹ کی محنت کے بعد احان زریاب کی ڈیٹ آف برتھ ڈھونڈ چکا تھا۔ اب لاریب کے بتانے کے بعد اس نے دونوں کی ڈیٹ آف برتھ ٹرائی کی اور پن صحیح تھی، انہیں پن ڈرائیو پر ایکسیس مل چکی تھی۔ احان نے فولڈر میں موجود واحد ایک ویڈیو پلے کی۔ لیپ ٹاپ پر چلتے منظر دیکھ دونوں کا منہ حیرت سے کھلا۔
احان نے خود کو سنبھالا اور اپنا منہ بند کیا۔ جب اس کی نظر لاریب پر پڑی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا منہ بند کر دیا۔ لاریب نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی گھوری کی پرواہ کیے بغیر لیپ ٹاپ پر چڑھتی ریکارڈنگ دیکھنے لگا۔ احان، یہ لیفٹیننٹ جنرل واصف علی، او گوڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ لاریب اس وقت گہرے شوق میں تھی۔ ثبوت تمہارے سامنے ہیں۔ لاریب، جانتی ہو ان 76 سالوں میں ہم ترقی کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ ہمارے ملک کا سسٹم ہی کرپٹ ہے۔ لیکن نہیں، سسٹم نہیں، ہم خود غدار ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم کیسے غدار ہوئے؟ اصل غدار تو یہ لوگ ہیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہر چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لاریب غصے سے لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کرتے بولی۔ نہیں لاریب، اصل کرپٹ تو ہم ہیں۔ ہم خود کو بہادر کہتے ہیں، پر یقین مانو دنیا کی سب سے کمزور قوم پاکستانی قوم ہے۔ 1947 میں تو ہم نے انگریزوں سے آزادی لے لی تھی، کیونکہ تب ہم جسمانی طور پر غلام تھے، پر آج کی صدی میں ہم آزاد ہونے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم دماغی طور پر قید ہیں۔ ہم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے چھپے راز کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کہنے کو تو ہم پاکستانی ہیں۔ ہر سال ہمارے ملک کی نوجوان نسل بڑے جوش و خروش کے ساتھ 14 اگست مناتی ہے، پر اگر اسی قوم کے باشندوں سے پوچھ لیا جائے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے کتنے ضلع ہیں، پاکستان کی کتنی تحصیلیں ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ ہوگا۔ کئی لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں یا پھر 5 صوبے ہیں۔ احان تمسخر سے ہنسا۔ یو آر رائٹ احان، تم صحیح کہہ رہے ہو، لاریب کھوئی کھوئی بولی۔ پاکستان کے سارے لوگ ڈالر کے مہنگے ہونے یا پھر مہنگائی بڑھنے کا رونا روتے ہیں، پر یہ سوال نہیں اٹھاتی۔ پر یہ سوال یہاں پہ پاکستانی قوم آنا تھا۔ آپ لوگ مسٹیک ہوئی ہے، آپ لوگ خود ہی کریکٹ کر لیجیے گا۔ پر یہ سوال نہیں اٹھاتی کہ IMF سے اتنا قرضہ جو ملک کے نام پر لیا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ لاریب، تم یہ سوچو، نمک کی کان جب ہمارے ملک میں موجود ہے، پھر بھی ہم نمک پر جنرل سیلز ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ بلوچستان جب قدرتی دھاتوں سے مالا مال ہے، پھر بھی ہمارا ملک اتنا غریب کیوں ہے؟ کیونکہ سونے کو، ان دھاتوں کو نکال کر ان کی بلیک مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ ہم خود ہی بزدل ہیں، جبکہ یہ حکومت ہمارے ووٹ کی وجہ سے ہی تو آتی ہے۔ جب ہم لا سکتے ہیں تو اتار کر پھینک بھی تو سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی لاریب، یہی تو میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں۔ کینیا میں ارشد شریف کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ اس ہیلی کاپٹر میں صرف ہائیلی رینک آفیسر ہی ہوتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، اسد طور کے فلیٹ میں گھس کر اس پر تشدد کر کے چلے جاتے ہیں۔ CCTV فوٹیج بھی مل جاتی ہے، پھر بھی وہ لوگ کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ پھر بھی ہم بے ضمیر قوم ایک اچھے لیڈر کے انتظار میں بیٹھی رہے گی۔ احان، ابیہا اپی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب پلان تھا، وہ حادثہ نہیں تھا۔ باقی سب کی طرح ان کو بھی مروا دیا گیا، کیونکہ وہ بھی اس گیم کو سمجھ چکی تھیں۔ وہ اس میٹرک سے باہر نکل چکی تھیں جس میں پاکستان کی ینگ جنریشن پھنسی ہوئی ہے۔ لاریب کہتے ساتھ بیڈ سے اٹھی اور الماری کی جانب بھاگی۔ کہاں جا رہی ہو اب؟ احان نے ہانک لگائی۔ ابیہا اپی کا فون بھی ہے میرے پاس، اس میں بھی کوئی کلو مل سکتا ہے۔ لاریب ابیہا کا فون لے کر آئی جو اب تک ڈیڈ ہو چکا تھا۔ چارجنگ پر لگا کر وہ بیڈ پر بیٹھی۔ احان، اب ہم کیا کریں گے؟ لاریب احان کے چہرے پر سوچ کے اثار دیکھتے بولی۔ فرقان گیلانی پر کیس کریں گے، احان ایک عزم سے بولا۔ کیس کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم بھی مارے جائیں گے، لاریب ایسے بولی جیسے اسے خدشہ ہو احان پاگل ہو گیا ہے۔ لوگوں کے خیالوں پر مہر لگ جائے گی کہ ابیہا امیر کا قتل فرقان گیلانی نے کیا ہے۔ لوگوں کی سپورٹ ملے گی، ان کی پارٹی ٹوٹے گی۔ احان پر اصرار سا مسکرایا۔ لاریب بھی مسکرائی۔ آج ایک جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، اب پھر جو بھی ہوتا انہیں آخری سانس تک اس جنگ کو لڑنا تھا۔ سو ریڈرز، ہیئر از دا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔